अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन नुडू विला। आज हम जॉन नॉवेल के सेकंड लास्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नकार नामे के कागजात थे और साथ शादाब की डायरी और वो अंगूठी जो कभी मेरे साथ ही शादाब ने मेरे लिए खरीदी थी। मैं कितनी देर इन सब को देखती रही और फिर अंगूठी की डिबिया और नकार नामे के कागजात वापस लिफाफे में रखे और डायरी पढ़ने का फैसला किया जो आज दूसरी बार मेरे सामने आई थी। मैंने डायरी खोली तो इसमें सफ़ेद कलर का रुमाल निकलकर मेरे गोद में गिर पड़ा। मैंने हैरत से इस रुमाल को देखा, फिर मुझे याद आया शादाब हमेशा सफ़ेद रुमाल इस्तेमाल करता था। मैंने रुमाल को भी लिफाफे में डाल दिया और डायरी पढ़नी शुरू की। पहले सफ़े पर सिर्फ शादाब का नाम और एड्रेस था, दूसरे सफ़े पर लिखा था। आज अचानक ही ज़िया को डायरी लिखते देखकर मैंने पूछा, यार ये तुम रोज़ क्या लिखते हो? जवाब में ज़िया ने कहा, यार कोई और लिखे ना लिखे लेकिन एक फौजी को रोज़ाना डायरी लिखना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है बाद में बीते दिनों की बातें पढ़ना। ये सुनकर मैं भी अगले रोज़ ही डायरी खरीद लाया, मगर मुझे यकीन है मैं कभी भी ज़िया जैसी बाकायदगी से डायरी ना लिख सकूंगा। मैं एक एक सफ़ा पढ़ती रही और अचानक इस सफ़े पर रुक गई। शादाब ने लिखा था, दुनिया का तवील तरीन और कर्मनाक खेल किसी से बैकवक्त मोहब्बत और नफरत करना है, और मैं ये खेल गुज़िश्ता 3 बरस से खेल रहा हूँ। हाँ, मुझे आयशा से मोहब्बत भी है और शदीद नफरत भी, इतनी शदीद कि जी चाहता है आयशा के साथ साथ दुनिया की हर औरत को ख़त्म कर दूँ। और जब मैं उसको ख़त्म करने का फैसला करता हूँ तो मेरा दिल चलाने लगता है। मुझे आयशा से मोहब्बत है, मुझे आयशा से मोहब्बत है। तब मैं चीख पड़ता हूँ कि मुझे आयशा से नफरत है, लेकिन उसको नफरत का कहते हुए न जाने क्यों मेरी आंखें नम हो जाती हैं। तब मैं उससे नफरत को भूलने के लिए नई नई लड़कियों से दोस्ती करता हूँ और उसके बावजूद अंदर की ये आग सर्द नहीं होती। मैं आशा को बताना चाहता हूँ वो मेरे लिए सिर्फ एक औरत थी और दुनिया में औरतों की कमी नहीं। वो अगर मुझे देख सकती है तो देख ले। अब मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। बहुत सारी लड़कियां मुझ पर मरती हैं, मैं बहुत खूबरू हूँ, लेकिन आशा मुझे मिलने भी तो कहाँ, देखे भी तो कैसे। अगले चंद सफ़े छोड़कर शेर लिखा था, तुमने कैसा ये राब्ता रखा, ना मिले हो ना फासला रखा, तू ना रसवा हो इसलिए हमने अपनी चाहत पर दायरा रखा। उस एक सफ़े पर लिखा था, आज सजाद की मेहंदी थी। मैं फारग होकर अपने कमरे में आया तो मेरे बिस्तर पर तो दुश्मन जान लेटी सो रही थी। मीना ने कहा था कि ये कमरा आपका है। ताहम मुझे हैरत थी कि अगर ये कमरा मेरा है तो इसमें आयशा का सामान भी क्यों रखा था। मैं इस गलतफहमी को समझ गया था मगर किसी को बताया नहीं। शाम को आयशा मेरे लाए हुए लिबास को पहनकर उसी कमरे से बाहर आई। वो कितनी प्यारी लग रही थी। उसे इस बात पर एतराज है कि वो मुझसे 15 बरस बड़ी है, मगर वो मुझसे बड़ी लगती कब थी? वो तो मेरे बराबर की लगती थी। मैं बहुत देर तक खड़ा हैरत से उसको देखता रहा और सोचता रहा कि ये वही हस्ती है जिसके लिए मैंने बंदूक फेंक कर हाथ में किताब पकड़ी थी, जिसकी मोहब्बत में मुझे फौजी जिंदगी की सहतियाँ भी नरमियाँ लगा करती थी। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बनूं, और उसकी इस ख्वाहिश की तकमील करते हुए मैं खुद को भी भूल गया था। तब ही तो कबल अज वक्त प्रमोशन हासिल हो सकी, मगर वो जिसके लिए ये सब किया वही बदल गई। मैं घूर कर उसको देखने लगा। पहले तो मुझे इस बात पर शदीद गुस्सा आया कि वो मुझे बेचैन बेआराम करके खुद कितने आराम से सो रही है, लेकिन फिर गुस्से की जगह मोहब्बत ने ले ली कि उस मोहब्बत पर मुझे एहतियार ही कब था। मुझे याद आया आज मैंने उसको कितना तंग किया था और वो सारा वक्त कितनी सहमी सहमी और कितनी घबराई घबराई सी लग रही थी। उसकी घबराहट का सोचकर मैं बेसहाता मुस्कुरा दिया और फिर थका थका सा उसके करीब ही बिस्तर पर लेट गया। और फिर सवाए आयशा और मोहब्बत के मुझे कुछ याद ना रहा। आज वो मेरे बहुत करीब थी, इतनी करीब जितना मैं चाहता था। मैं कोहनी के बल लेटकर उसका खूबसूरत चेहरा देखने लगा, जहाँ मेरे मुंह से मोहब्बत का जिक्र सुनते ही नफरत फैल जाती थी। मैं कुछ देर उसके खूबसूरत चेहरे को देखता रहा, फिर जज्बात से बोझल उस पर झुकते हुए अपने जलते लब उसकी चांद सी परेशानी पर रख दिए तो अचानक आयशा की आंख खुल गई। पहले तो शायद उसकी समझ में कुछ न आया, जब आया तो उसने फौरन अलग होने की कोशिश की, मगर तब मैं अपने आप में कब था। मैं उसको अपने पास देखना चाहता था और अब उसका कुर्ब मुझे मदहोश कर चुका था। उसकी कुर्बत का फरहत बख्श एहसास मेरे पूरे वजूद पर हमार बनकर छाया गया था। उसको आंखें खोलते देखकर मैं अपना बाजू उस पर दराज करते हुए उसको अपनी गिरफ्त में लेना चाहता था, लेकिन अचानक ही उसके तलख रवैये ने मेरी मोहब्बत को नफरत में बदल दिया
اور اس نفرت نے مجھے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ محبت کی جگہ نفرت نے لے لی تو میں نے بھی اس کو خوب برا بلا کہتے ہوئے تھپڑ جو کبھی میرے منہ پر اس نے غصے میں مارا تھا میں نے اس کے منہ پر جڑ دیا، اور وہ کتنی دیر حیرت سے کھڑی چپ چاپ مجھے دیکھتی رہی۔ شاید اسے مجھ سے اس بات کی توقع نہیں تھی، مگر میں تو نفرت میں سب کچھ بھول گیا تھا، بلکہ بھول جاتا تھا۔ پھر وہ تو کمرے سے باہر نکل گئی اور میری نفرت دل کی پکار پر اچانک محبت میں بدل گئی۔ میں نے خود کو بہت برا بلا کہا، مگر اس کے پیچھے نہ جا سکا کہ اس کی عزت بھی تو بہت عزیز تھی مجھے۔ لیکن جب سر رات کا خیال کر کے میں باہر آیا تو آگ تاپتے ہوئے اور چائے پیتے ہوئے سجا سے باتوں میں موہ تھی۔ میں واپس لوٹ آیا۔ صبح وہ رابعہ کی امی کے گھر رہنے پر باضد تھی اور شاید اس کی طبیعت بھی خراب تھی۔ مینا سے ان باتوں کا پتہ چلا تو میں تڑپ اٹھا، فوراً رابعہ کے گھر آیا تو وہ امی سے باتیں کر رہی تھی۔ تب میں نے امی کو باہر بلا کر کہا ان کو ساتھ لے کر آئیں، وہ ہمارے مہمان ہیں، رابعہ لوگوں کی نہیں۔ امی نے حیرت سے مجھے دیکھا مگر کہا کچھ نہیں، تاہم پھر عائشہ کو اپنے ساتھ ہی لائی۔ اگلے صفحے پر لکھا تھا، آج امی کے کہنے پر وہ مجھے میری شادی کا کہنے آئی تو مارے غصے کے میرا جی چاہا اس کو قتل کر کے پھانسی چڑھ جاؤں، مگر میں نے ضبط کیا۔ تاہم ضبط کرتے کرتے بھی میں طلق ہو گیا۔ اس کو جی بھر کر برا بلا کہا، بےعزتی کی، اور وہ چپ چاپ سنتی رہی، کچھ بولی بھی تو صرف یہ، شاداب میں نے یہ سب کچھ تمہاری اصلاح کے لیے کیا، اور یہ الفاظ میرے غصے میں مزید اضافہ کر کے پھر وہ کمرے سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میری نفرت محبت میں بدل گئی۔ مجھے دکھ تھا، آخر وہ میری کیفیت کو سمجھتی کیوں نہیں؟ میں جس آگ میں لمحہ لمحہ جل رہا تھا وہ اس کی ہلکی سی تپش بھی محسوس نہ کر رہی تھی۔ وہ مجھ سے اور میری محبت سے خود کو لاپرواہ ظاہر کر رہی تھی۔ اس کے اس رویے کے باوجود میرے اندر سے اس کی محبت ختم نہ ہو رہی تھی، بلکہ اس کی شدت میں اور بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ لیکن یہ محبت اس وقت پھر نفرت میں بدل گئی جب میں نے امی کو ظہیر سے یہ کہتے سنا کہ باجی صبح جا رہی ہے، اس کو اسلام آباد چھوڑ آنا۔ یہ سن کر مجھے شوق لگا۔ وہ ہر قدم پر اپنے فیصلے چاہتی تھی، اپنی مرضی کرتی تھی، میری کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میری باتوں کے جواب میں انتقام کے طور پر وہ وقت سے پہلے اپنا پروگرام ختم کر کے کوئٹہ واپس جا رہی تھی۔ حالانکہ ابھی اسے ذاکر بھائی کے گھر رہنے جانا تھا، مگر محض میری وجہ سے وہ قبل از وقت جا رہی تھی۔ اچانک مارے غصے کے میں نے اس کو سزا دینے کا فیصلہ کیا اور صبح سب سے پہلے اٹھتے ہی ظہیر کو اپنے ایک ضروری کام سے بھیج دیا۔ پھر خود کو اس کو چھوڑنے پشاور گیا اور راستے میں جی چاہا اس کو روک لوں، مگر وہ رکنے والی کب تھی؟ بس پھر اس کو تکلیف دینے اور بے چین کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کیا۔ اصل میں اس کو بتانا چاہتا تھا میں اگر اس کے نزدیک میری اہمیت نہیں تو میرے نزدیک بھی اس کی اہمیت نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کو بے یار و مددگار چھوڑ گیا، اور وہ بھی زخمی کر کے۔ پھر واپس گھر جانے کی بجائے میں ادھر ادھر آوارہ گھومتا رہا۔ مجھے حیرت تھی میری اتنی زیادتیاں سہنے کے باوجود وہ خاموش کیوں رہتی تھی، وہ میری ساری باتیں صبر سے کیوں سنتی تھی۔ جس سوچتے ہی میری نفرت ختم ہو کر محبت میں بدل گئی۔ مجھے دکھ تھا میں اتنا ظالم کیسے بن گیا۔ مجھے اس کی ہر زیادتی بھول گئی، یاد رہا تو صرف یہ کہ آج میں نے اس کے ساتھ درندگی کی ہے، اسے زخمی کیا ہے۔ ایک مرد کی اس سے بڑی کمینگی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ایک بے بس عورت پر ظلم کرے۔ انہی پریشان اور بے پشیمان سوچوں میں گم میں سارا دن بھٹکتا رہا۔ رات یہ واپس آیا تو مینا میری منتظر تھی، اور جب مینا نے یہ بتایا کہ عائشہ میری شادی کی بطور خاص تاکید کر کے گئی ہے تو مارے غصے اور نفرت کے میں سلگ اٹھا۔ سائن محبت پھر سے نفرت میں بدل گئی تھی۔ عائشہ کی اس نفرت کا شکار سامنے کھڑی مینا کو ہونا پڑا۔ ہر لڑکی کا قرب حاصل کرنے کے بعد مجھے افسوس ہوتا تھا میں ایسا کیوں کرتا ہوں، مگر آج مینا کے ساتھ یہ زیادتی کر کے میں کچھ زیادہ ہی پریشان تھا۔ یہی وجہ تھی صبح ہونے سے پہلے ہی میں گھر چھوڑ چکا تھا۔ بہت سے صفحے پڑھنے کے بعد میں نے ایک صفحے پر رک گئی۔ شاداب نے نفرت بڑے انداز میں لکھا تھا، آج اس بے حس انسان کو دیکھنے کا اتفاق ہوا جو خود کو ڈاکٹر پرویز چودھری کہتا ہے۔ گنڈا سنگھ بارڈر سے واپسی پر اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ عائشہ برج کلاں کی رہنے والی ہے۔ سوچا آج آیا ہوں تو اس کا گھر بھی دیکھتا جاؤں۔ وہ گھر پر اس کے بھائی سے ملاقات ہو گئی۔ بامشکل اسے مل کر رخصت ہوا تو عائشہ کا دکھ ایک بار پھر پوری شدت سے مجھے محسوس ہوا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے فواد دیا ہے۔ اب صرف چند ماہ کی بات ہے، پھر یا تو عائشہ میری بیوی بن کر پاکستان آ جائے گی یا پھر فواد وہاں اپنی مم کے پاس ہی رہے گا۔ یوں عائشہ کی تنہائی ختم ہو جائے گی جس کے لیے میں اکثر بلکہ ہمیشہ پریشان رہتا ہوں۔ بہت سارے صفحے پڑھنے کے بعد میں پھر ایک صفحے پر رک گئی بلکہ چونک پڑی۔ شاداب نے لکھا تھا،
عائشی جان کے لیے میرا آخری پیغام۔ اس کے نیچے اس نے لکھا تھا، شاداب کی جان، جب سے میں نے قاضی کے سامنے نکاح نامے پر دستخط کیے ہیں تب سے ایک خوشی ہر وقت میرے ارد گرد رہنے لگی تھی۔ مجھے یقین تھا تم، ہاں جان تم، میں رک کر کئی بار پڑھا کہ وہ ہمیشہ مجھے آپ کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ یہ تم اسے کہیں غلطی سے تو نہیں لکھ دیا؟ لیکن نہیں، اس ڈائری میں اس نے مجھے تم کہہ کر ہی مخاطب کیا تھا۔ میں پھر سے پڑھنے لگی۔ ہاں جان، مجھے یقین تھا کہ لالا کے اور خاص کر فواد کے سامنے انکار نہ کر سکو گی۔ اب مجھے اپنی خوش قسمتی کا یقین آنے لگا تھا۔ بس ایک بات کا ڈر تھا، جب مینا تمہیں میرے رویے کے بارے میں بتائے گی تو، مگر ہے تب میں نے مینا کو بھی اس کے حقوق دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میں تمہاری آمد کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ ہر وقت تمہارے قدموں کی آہٹ سننے لگا تھا۔ مگر یہ کیا، چند روز سے مجھے یوں محسوس ہونے لگا ہے جیسے تمہارے قدموں کی آہٹ کسی اور آہٹ میں بدل گئی ہو، یوں جیسے موت کی آہٹ سنائی دینے لگی ہو۔ ہمارے اس محاذ پر آج کل گڑبڑ بھی تو بہت ہے۔ چند سالوں سے اس وادی میں حریت پسندوں نے آزادی کی تحریک میں جو جان ڈال رکھی ہے، دشمن اس کا بدلہ ہمارے پاکستان سے لینے کے چکر میں ہے۔ ادھر سے فائرنگ ہو رہی ہے لیکن ہمیں فی الحال چپ رہنے کا حکم ہے۔ آج کی فائرنگ میں ہمارے 2 نوجوان شہید ہو گئے ہیں۔ میں نے اسٹیشن ہیڈ کوارٹر والوں سے سخت احتجاج کیا تو ہمیں جوابی طور پر راست اقدام کرنے کا حکم مل گیا، اور اب اگر ان لوگوں نے چھیڑ چھاڑ کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو سبق دیے بغیر میں آرام سے نہ بیٹھوں گا۔ بعد میں چاہے ہیڈ کوارٹر والے میرے خلاف کورٹ مارشل کر دیں، مگر میں اب مزید دشمنوں کی یہ بزدلانہ حرکتیں برداشت نہ کر سکوں گا، اور کیا پتا اس حرکت کا جواب دیتے ہوئے میں خود بھی شہید ہو جاؤں۔ میں کوئی ولی نہیں ہوں، اس کے باوجود مجھے لگتا ہے، بلکہ یقین ہے کہ شاید میں کشمیر کے اس سرد محاذ سے زندہ واپس نہ جا سکوں۔ جب میری یہاں پوسٹنگ ہوئی تھی تو محض عائشہ، تمہاری اور اماں کی وجہ سے میں نے سوچا تھا کہ جیسا بھی ہوا میں جلد ہی اپنی پوسٹنگ کسی پرامن محاذ پر کروا لوں گا، مگر اب یہاں کے لوگوں کا حال دیکھ کر اور حریت پسندوں کا جذبہ اور دشمن کی مکاری کی وجہ سے میں نے پوسٹنگ کا خیال دل سے نکال دیا ہے اور شہادت کو اپنا مقدر سمجھ لیا ہے۔ میرا دل تڑپتا ہے جب میری نظروں کے سامنے وادی کے اس پار ظلم ڈھائے جاتے ہیں، مگر یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ہمیں خاموش رہنے کا حکم ہے۔ یہ کیسا بے حس دور ہے عائشہ، جس میں 1000 بیٹیوں کے پکارنے پر بھی کسی کو محمد بن قاسم بننے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم مجبور ہیں اپنے علاقائی پالیسیوں کی وجہ سے، کہیں سپر پاورز کی وجہ سے، نام نہاد امن کی وجہ سے، ہم یہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہیں۔ کبھی ایک دکھی کی آواز پر لب میں کہتے ہوئے 1000 میل دور سے محمد بن قاسم آیا تھا، اور آج 1000 بیٹیوں کے سر سے ہمارے سامنے چادریں اتار دی جاتی ہیں، ہمارے سامنے بے آبرو ہوتے ہوئے ہمیں پکار رہی ہیں، اور ہم حکم نہ ملنے کی وجہ سے مجبور بیٹھے ہیں۔ یہاں اس محاذ پر موجود ہر جوان دشمنوں کو سبق سکھانا چاہتا ہے، اور اس کے ظلم پر جو وہ ہمارے مسلمان بھائی بہنوں پر کر رہا ہے اس کی سزا دینا چاہتا ہے، مگر ہم مجبور ہیں۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، میں دشمن کو اس کی مکاریوں کی سزا دے کر ہی چھوڑوں گا، کیونکہ میں نے شہادت کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، کیونکہ میں مزید کشمیر جنت نظیر کے خوبصورت مناظر کو شعلوں میں جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ حالانکہ جب سے تم نے جان کو ایک سستی چیز کہا تھا تب سے میں اپنی جان کی بڑی حفاظت کرتا رہا تھا کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ میں تمہاری محبت میں ایک سستی چیز گنوا دی، مگر یہ سستی چیز نہیں ہے عائشہ۔ تم یہاں آ کر دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ جان سستی نہیں، ایک مہنگی چیز ہے۔ لیکن شاداب کی جان، تم یہاں کیسے آ سکتی ہو؟ یہاں تو صرف تمہارا تصور ہے یا پھر تمہاری یاد۔ کاش کہ تم بھی ہوتی تو یہ دل اتنا اداس اور بے قرار نہ ہوتا۔ دیکھو، کل فون پر مینا سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ وہ مجھ سے طلاق لے کر بہتحان سے شادی کرنا چاہتی ہے، جو اس کی خالہ کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اچانک میں نے سوچا، کیا خدا یوں میں مہربان ہوتا ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے ہی مینا ہمارے درمیان سے ہٹ رہی ہے۔ اب تم آؤ گی تو میں، تم اور فواد ماں کے ساتھ مل کر اپنی نئی زندگی شروع کریں گے، مگر نہیں، شاید تمہارے آنے سے پہلے مجھے دشمن کو سبق سکھاتے ہوئے رخصت ہونا پڑا۔ اگر ایسا ہوا، اور انجانے کیوں، مجھے یقین ہے ایسا ہی ہوگا، جب بھی تو میں احتیاط کے طور پر تمہارے لیے یہ آخری پیغام لکھ کر جا رہا ہوں۔ میں کتنا بد نصیب ہوں عائشہ، 2 بے سہارا اور دکھی عورتوں کو سہارا دینے کے لیے میں نے پڑھنا اور اچھا آدمی بننے کا فیصلہ کیا، مگر میرا مقدر دیکھو، میں ان میں سے کسی ایک کو بھی سہارا نہ دے سکا۔ ماں کو میں پہلے پڑھائی اور پھر ٹریننگ اور اس کے بعد تمہاری میجر والی شرط پوری کرنے کے چکر میں نظر انداز کیا، اور جب میں نے ماں کو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا تو مامی کی بیماری کی وجہ سے ان کو 4 سدہ میں ہی رکنا پڑا۔
پھر مامی کی موت کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ رہنا تھا، مگر قدرت کو نہ جانے کیا منظور ہے کہ میری پوسٹنگ کشمیر جیسے سرد محاذ پر ہو گئی، جہاں کسی بھی لمحے ایک چھوٹی سی چنگاری بڑی آگ لگا سکتی ہے۔ اور نہ تمہیں سہارا دے سکا۔ جب میں تم سے شدید پیار کرتا تھا تو تمہاری آنکھوں اور تمہارے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہ تھی، مگر جب میں نے مینا سے شادی کر لی تو اچانک وہ محبت مجھے تمہاری آنکھوں میں نظر آئی جو میں بہت پہلے دیکھنا چاہتا تھا۔ جدائی کی اس کربناک گھڑی میں تم اس محبت کو چھپانے کے چکر میں تھی اور میں پانے کے چکر میں۔ دل تڑپ تڑپ کر کہہ رہا تھا، ایک بار تم بھی اسی شدت، اسی جذبے سے میری محبت کا اقرار کرو جیسے کہ میں کرتا آیا تھا، مگر اب شاید ایسا وقت نہیں تھا۔ پھر دل کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی اس کو کاٹ کر 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہو۔ میں بڑی مشکل سے ضبط کر رہا تھا، حالانکہ جی چاہ رہا تھا اپنی اس پہلی جیت اور آخری ہار پر تمہاری گود میں سر رکھ کر رہوں، یا تمہیں سینے سے لگا کر آنکھیں بند کروں تو وقت ہمیشہ کے لیے تھم جائے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ میں نے پوری کوشش کی، مگر تم نے اپنی نہ کو ہاں میں نہ بدلا۔ تمہاری تعبیر میں جو ضدی پن تھا اور اس وقت جیت گیا۔ میں نے سوچا، کس تمنا سے تجھ کو چاہا تھا، کس محبت سے ہار مانی ہے۔ ایک بار پھر تم نے مجھے اپنا فیصلہ ماننے پر مجبور کر دیا، لیکن میں یہ سوچ کر کچھ مطمئن اور تھوڑا بے چین تھا کہ یہ فیصلہ تم نے بھی بڑی مشکل سے کیا تھا، کیونکہ اب تمہارے دل میں میرے لیے محبت تھی، لیکن اب تم مینا کو دکھ دینا نہیں چاہتی تھی۔ حالانکہ میں اگر تم سے شادی کرتا تو مینا کو کوئی اعتراض نہ ہوتا، مگر تیرا ہجر میرا نصیب ہے، تیرا غم ہی میری حیات ہے۔ مجھے تیری دوری کا غم ہو کیوں، تو کہیں بھی ہو میرے ساتھ ہے۔ اور پھر تم چلی گئی۔ تم نہیں جانتی تمہارے جانے کے بعد مجھ پر کیا گزری۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے زندہ رہنے کا اب کوئی جواز باقی نہیں، مگر فوجی ہونے کی حیثیت سے اپنے وطن کے لیے مجھے زندہ رہنا تھا، اور میں یوں ہی زندہ تھا کہ اچانک فواد کی آمد نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا جس نے یہ نعمت مجھے دی۔ میری خوشی دیکھ کر سب حیران ہوئے، اور شاید تم بھی سوچتی ہوگی کہ پہلے کہتا تھا مجھے اولاد کی ضرورت نہیں، اب بیٹا ملا ہے تو کتنا خوش ہے۔ ہاں میں خوش تھا، لیکن میری خوشی کی وجہ بھی تو سن لو۔ فواد کی آمد کا سنتے ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ اس دنیا میں میرے لیے نہیں، صرف تمہارے لیے آیا ہے، تمہاری تنہائی دور کرنے کو۔ وہ میرا نہیں، ہم دونوں کا بیٹا تھا، بلکہ صرف تمہارا بیٹا تھا۔ میں نے یہ سوچ لیا، مینا کو کوئٹہ لا کر اسے بات کر کے میں فواد کو تمہیں کینیڈا بھیج دوں گا، لیکن مینا نے اس کی اجازت نہ دی، کیونکہ اس کی اجازت کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ میں چاہتا تو فواد تمہیں اسی وقت بھیج دیتا، مگر مینا ماں سے کہتی، اور مجھے جتنی محبت تم سے تھی اتنی ہی ماں سے تھی۔ یہی وجہ ہے میں نے سوچا آہستہ آہستہ مینا کو منا لوں گا کہ وہ فواد تمہیں دے دے، مگر مینا کسی صورت بھی ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، اور اس کی اس ہڈ درمی کی سزا میں نے اس کو یہ دی کہ فواد کو صرف تم یاد رہی، دور ہونے کے باوجود، اور مینا قریب ہونے کے باوجود بھول گئی۔ میں نے جب اپنے اندر موجود تمہاری محبت کی ساری شدت فواد میں منتقل کر دی، اور اس کو سوائے محبت کے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ میری یہ تحریر تم اس صورت میں پڑھ سکو گی اگر میں نہ رہا تو۔ اب جب تم اس تحریر کو پڑھنے بیٹھو گی تو مینا تمہیں اپنی 7 سالہ شادی شدہ زندگی کا حال سنا چکی ہوگی۔ اس کی باتیں سن کر مجھے معاف کر دینا۔ یہ سچ ہے، ہاں یہ سچ ہے جان۔ اگر تم مجھے اپنی جان سے گزر جانے کی دھمکی نہ دیتی تو میں کبھی مینا سے شادی نہ کرتا۔ محض تمہاری جان بچانے کے لیے میں نے مینا سے شادی کی، حالانکہ یہ شادی کرنے کی بجائے میں اپنی جان دینا زیادہ بہتر سمجھتا تھا، لیکن پھر تمہاری وہی بات یاد آئی کہ جان بہت سستی ہے، سو میں نے شادی کر لی۔ مگر میں باقی آدھی قسم کبھی بھی نہ توڑ سکا۔ میں تمہارے علاوہ کسی اور کو ازدواجی حقوق دینے کا یا چھونے کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ انتقام میں نے جو کیا یا جو ہوا سو ہوا، لیکن محبت میں، اور اس وقت جب کہ تمہارے دل میں بھی میرے لیے محبت پیدا ہو چکی تھی، میں کیسے کسی دوسری عورت کو اپنا قرب